We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Insecure, miserable and hopeless living. Riots, violence and so much killing. Screaming of children and mourning of women. Houses on fire and hearts so broken. How could we forget all that happened? That was the price we paid. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Happiness of minds, freedom of hearts and a peaceful home was the idea main. Was that too much to ask for? To live little better with surrounding humane? Alas, we could never reach that place. It seems all those sacrifices went in vain. We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Let's do a little soul searching and find that out, what is missing and what we have to refrain. All that we've done and become so far has brought our nation up to a drain. Would you dare to change now, or would rather pay the price again? We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. All we did was changing many things around. Within our hearts we never changed. I won't change because you never changed. Let's stop playing any more of this game. See what we've done with this childish attitude, and so far what have we gained? We have gone through so much pain for being an independent and a separate domain. Let's try the way we never thought about. First, revive our inner self and then bring it out. Forget about currencies, luxuries, wine and dine, and put a stop to snatching, stealing and the crimes. Lead this change from the inside out. That seems the only way of survival, no doubt. Let's commit to halt all that and start giving away. And pray to God to make Pakistan a heaven today. We have gone through so much pain. Please learn a lesson and don't repeat it again. अस्सलाम वालेकुम। इस मुहिम को सुनने के बाद गुज़श्ता 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ तो सामीन, सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया जिन्होंने ये कैसेट खरीद कर इस पैगाम को फैलाने में हमारी मदद की। इस कैसेट की आमदनी का कुछ हिस्सा असल फाउंडेशन के लिए मखसूस है, जो एक फलाही अदारा है और मुस्तहिक लोगों की मदद सही इल्म पहुंचाकर करता है। हमें यकीन है कि ये कैसेट आपकी ज़िंदगी का इंतहाई कीमती सरमाया साबित होगी, जो हमेशा आपके पास रहेगा। अपने मुल्क के बीते दिनों पर नजर दौड़ाएं तो हमें अपने माशरे की एक बिगड़ी हुई शक्ल नजर आती है। हमें अपने चारों तरफ नफरत, तकालीफ, लाकानूनियत, गुस्सा, माशरे से नाराजगी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, बीमारियां जो ज़हनी भी हैं और जिस्मानी भी, खुद पसंदी और बहुत से मसाइल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा महसूस होता है कि लोगों को या तो ऐसे ही मयारी जिंदगी की आदत पड़ चुकी है या उनमें बेहतरी पैदा करने का कोई जज्बा नहीं रहा। हम इसके प्लेटफॉर्म से लोगों को उनके अंदर मौजूद उन खुदादार सलाहियतों और पोशीदा खसूसियात का एहसास दिलाते हैं जिनसे वह नावाकिफ है। ये प्यार के जज्बात और मोहब्बत की खूबसूरती जो उनके पास है,
اور جسے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کیسٹ میں ہم نے فائز حسن سیال صاحب کے خیالات آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ فائز حسن سیال انتہائی پر اعتماد اور اپنے شعبے پر مکمل عبور رکھنے والے نوجوان ہیں جو معاشرے میں ایسی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ ان کی زندگی کا مقصد لوگوں میں خوش شناسی اور خود اعتمادیت کی فضا پیدا کرنا اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ فائز صاحب ایس کمپنیز کے بانی ہیں اور اپنے پبلک سیمینارز کے لیے بے حد پسند کی جانے والی شخصیت ہیں۔ یہ سیمینارز جو نہ صرف زندگی کی حقیقت سے روشناس کراتے ہیں بلکہ صحیح راستے کا تعین کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سیمینارز ان کی دن رات محنت اور ریسرچ کا نچوڑ ہیں۔ مسٹر فائز کے لیکچرز صدیوں سے موجود قوانین قدرت پر مبنی ہیں۔ یہ قوانین قدرت کیا ہیں اور آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، آئیے فائز صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، آئیے فائز صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹروڈکشن سننے کے بعد آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیسٹ میں ایسا کون سا پیغام ہے جو آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ اس پیغام کو سننے کے لیے صرف چند لمحے اور انتظار کر لیجئے۔ ان چند لمحوں میں میں آپ کو اس کیسٹ تک پہنچنے کے سفر کی مختصر سی داستان بتاتا چلوں۔ میں پروفیشن سے بزنس ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہوں، لیکن کیونکہ میری بیک گراؤنڈ بیہیویئر سائنسز میں بھی ہے، اس لیے ایز اے ہابی میرج اور کیریئر کاؤنسلنگ کرتا رہا۔ اس اثناء میں مجھے ہزاروں لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، جس میں ٹین ایجرز، مڈل ایج اور سینئر سٹیزنز، مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، ہاؤس وائفز بھی، ریٹائرڈ لوگ بھی، بزنس مینیجرز بھی، ٹیچرز، بزنس مین، ڈاکٹرز، انجینئرز، سروس مین، گو ہر پروفیشن کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں ہر سوشل کلاس کے لوگ، یعنی مزدور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک کے لوگ شامل تھے۔ مجھے ان میں 95% لوگ ناخوش نظر آئے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی لائف سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک انگلش سیئنگ ہے، یوتھ از اے بلنڈر، مینہڈ از اے اسٹرگل اینڈ اولڈ ایج از اے ریگریٹ۔ بس کچھ ایسا ہی نظر آیا۔ جو لوگ ناخوش تھے ان میں کچھ کامن ٹریٹس نظر آئے، جیسے غصہ، نفرتیں، الزامات، شکایتیں، سیلف پٹی، بیماری، موٹاپا، ڈپریشن، لیک آف پیس، فرسٹریشن۔ ایسے لوگ جو ہر بات میں، ہر چیز میں برائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی شکی مزاج اور وہمی بھی نظر آئے۔ یہ لوگوں پر ٹرسٹ بھی کم کرتے ہیں اور ایکسٹریم حد پہ تو گالی گلوچ سے بھی نہیں کتراتے۔ یہ لوگ اپنی ساری پرابلمز کا قصوروار زمانے کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہتے سنا، لوگ بدل گئے ہیں جی، آج کل تو زمانے میں خلوص ہی ختم ہو گیا ہے، پیار ہی نہیں رہا، رشتے ہی وہ نہیں رہے، ہماری ویلیوز اور اقدار بدل گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہر کچھ بدلنا۔ ان کے نزدیک سب کچھ غلط ہے، گورنمنٹ بھی غلط ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی غلط ہے، ٹیکسیشن سسٹم بھی غلط ہے، بس جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جو وہ ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ لوگ سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں ماسوائے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے۔ آپ بھی ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے، اپنے گھر میں، محلہ میں یا رشتہ داروں میں یا پھر آفس میں ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں۔ شہر میں کسی بیماری کی وبا پھیلی ہو تو یہ لوگ سب سے پہلے اس کے شکنجے میں آتے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں تو نہیں نظر آتی، لیکن انہی چیزوں کے کچھ نہ کچھ کمبینیشنز نظر آتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ 5% جو لوگ مجھے زندگی میں خوش نظر آئے وہ ہر حال میں خوش نظر آئے۔ آپ نے بھی ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، ان میں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے، پیسے والے اور کم پیسے والے، ملازمت پیشہ اور بزنس مین، ہر عمر کے مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنا شروع کیے کہ نمبر 1، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن سے لوگوں کی زندگی میں اتنی پرابلمز ہیں، اور نمبر 2، ایسی کون سی عادتیں یا سٹائل ہے جس سے لوگوں میں خوشی اور سکون آتا ہو۔ ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے پچھلے 6 سالوں سے میں ریسرچ کرتا رہا اور ہزاروں لوگوں سے ملا پوری دنیا میں۔ 1995 میں مجھے آخر یہ لگنے لگا کہ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں۔
اور 1996 سے میں اپنی لرننگز کو لوگوں تک اپنے سیمینارز کی شکل میں پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں کروا کر اب تک تقریباً 25,000 لوگوں تک پہنچا چکا ہوں. ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی تبدیلیاں آئیں اور انہوں نے خواہش کی کہ ہمیں اس پیغام کو سارے پاکستان تک پہنچانا چاہیے. بس انہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ کیسٹ تیار کی گئی ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ پیغام صرف لوگوں کی انفرادی زندگی کو ہی نہیں بدلے گا بلکہ ہمارے گھروں، معاشرہ اور ملک میں جو لیک آف پیس ہے اس کا بھی یہی علاج ہے. جب معاشرے کے لوگوں میں ہی انر پیس نہیں ہوگا تو معاشرے میں پیس ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کسی نے کیا صحیح کہا ہے, outward corruption comes from the corruption of inward. If you put your inner being in order, God will put the outer world in order. Chinese spiritual, religious leader اور philosopher Confucius نے کہا, to put the world in order, we must put the nation in order. To put the nation in order, we must put the family in order. To put the family in order, we must cultivate our personal life. And to cultivate our personal life, we must set our hearts right. اس کیسٹ سے زیادہ سیکھنے کے لیے صرف ایک ہی گزارش ہے. جیسے آپ اپنے چائے کے کپ میں نئی چائے ڈالنے سے پہلے پرانی چائے کو پھینک دیتے ہیں, اسی طرح سے آپ کا دماغ بھی ایک کپ کی مانند ہے جس میں آپ نے زبانیں سے, لوگوں سے, انوائرمنٹ سے اور اپنے ایکسپیرینس سے جو کچھ سوچا ہے, جو کچھ سیکھا ہے وہ سٹور ہوا ہے. آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں ویلیویبل, میں ان کو ڈسکریج تو نہیں کر رہا, نہ ہی ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. صرف 45 منٹ کے لیے اپنے ان ایکسپیرینسز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے. آپ کے جو بھی بلیفز ہیں, اگر آپ کو اس 45 منٹ کی کیسٹ سننے کے بعد بھی یہ لگا کہ اس پیغام میں سچائی نہیں ہے اور یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے, تو آپ اس کیسٹ کے اختتام میں اپنی پرانی لرننگز کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ ایشورنس دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اوپن مائنڈ سے صرف 45 منٹ اس کیسٹ کو سن لیا تو یہ کیسٹ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوگی. جن لوگوں کی زندگی میں سکون اور خوشی نظر آئی, ان تمام لوگوں میں کچھ کامن چیزیں بھی نظر آئیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ سوشل ورک پر بلیو کرتے ہیں اور آن ایوریج 7 سے 8 گھنٹے ہر ہفتے میں سوشل ورک کرتے ہیں. اب اس سوشل ورک میں کچھ لوگ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کچھ کینسر یا ایڈز پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے, کچھ لوگ فاؤنٹین ہاؤس میں مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے, کچھ لوگ آئدر اڈلٹ ایجوکیشن میں یا غریبوں کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آئے, کچھ کا انٹرسٹ انوائرمنٹس میں اور کچھ مذہبی تعلیمات میں کام کرتے ہوئے نظر آئے. گو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کام خدمت خلق کے جذبے کے تحت ضرور کرتا ہوا نظر آیا. آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. امریکہ میں کیلیفورنیا کے ساحل پہ پچھلے 10 سالوں سے ایک شخص روز 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک آتا ہے. شام کے وقت امریکہ کے ساحل پہ سٹار فش جو ایک مچھلی کی قسم ہے, لاکھوں کی تعداد میں وہ آتی ہیں. اگر ان کو پانی میں دوبارہ نہ پہنچایا جائے تو وہ مر جائیں گی. پچھلے 15 سالوں سے لگاتار وہ شخص 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان ایک سٹار فش کو پانی میں دوبارہ پھینکتا رہتا ہے. کسی نے اس سے یہ پوچھا, بھائی دنیا کے کتنے ساحل ہیں اور ہر ساحل پہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں سٹار فش آتی ہے, تم کس کو بچاؤ گے, اور اگر تم نے کچھ کو واپس پانی میں پھینک بھی دیا تو کتنوں کی زندگی بدلے گی؟ تو آخر ایک سٹار فش کو پانی میں واپس پھینکتے پھینکتے اس نے جواب دیا کہ آخر میں نے ایک کی زندگی تو بدل دی. بھائی اسی طریقے سے ہم سب بہت کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم سب کچھ نہ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں تو ہم کافی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. ایک اور واقعہ یہ سناتا ہوں آپ کو. ایک اسکول کا ٹین ایجر بچہ اسکول میں چھٹی ہونے کے بعد اپنا سامان کتابیں اٹھائے بہت ہی افسردہ اپنے گھر پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا. وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا, اس کے ہاتھ سے چیزیں گر رہی تھیں. ایک اور بچہ جو اسی سکول کا تھا, اس نے اس کو ایسے پریشانی میں جاتے ہوئے دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا, اس کی چیزیں کچھ اس کا برڈن اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ساتھ واک کرنا شروع کر دی. باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا نام پوچھا اور وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے. تھوڑے ہی عرصے میں اس شخص کا گھر آ گیا.
خدا حافظ کہہ کے وہ لڑکا واپس چلا آیا اور اس دن سے ان کی دوستی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ 15 سال کے بعد وہ دونوں دوست ایک جگہ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو پہلے نے کہا تمہیں یہ پتا ہے کہ میری زندگی تمہاری وجہ سے ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے میری ایک دفعہ جان بچائی تھی۔ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس نے کہا وہ دن یاد کرو جس دن ہم پہلی دفعہ ملے تھے۔ اس نے کہا ہاں مجھے وہ دن یاد ہے۔ اس نے کہا اس دن میں اس دنیا سے اتنا تنگ تھا اور میرا یہ بلیف بن چکا تھا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، ماں باپ میرے ہیں نہیں، اور میں یہی سوچتا کہ میرے رہنے یا نہ رہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مجھے اس دنیا پہ پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جس طرح تم نے اس دن بغیر جانتے ہوئے مجھے پیار دیا اور میری اور تمہاری دوستی ہو گئی، میرا بلیف چینج ہو گیا اور اس دن میں نے اپنی خودکشی کرنے کا ارادہ، جس ارادے سے میں اسکول سے نکلا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح یہ میری زندگی تمہیں نے تو بچائی ہے۔ مائی ڈیئر، یہ ایک اور واقعہ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سروس یہ ایک اور واقعہ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سروس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی سے پوچھیں کہ انہیں دنیا میں کس چیز کی کمی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ وہ جو کام کرتے ہیں انہیں ان سے کیا ملتا ہے، کتنا سکون، کتنا پیار اور کتنی راحت ہے ان کی زندگی میں۔ میں یہ تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی کی طرح اپنی زندگی ہی قربان کر دیں ان کاموں کے لیے، لیکن بھائی کچھ نہ کچھ تو کیجئے۔ آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سروس ایٹیٹیوڈ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ یہ قوت مدافعت وہی تو ہے جو ہمارے جسم میں خدا کی طرف سے باہر کی بیماریوں کے خلاف فائٹ کرتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کی قوت مدافعت کم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی، اس کو ہر بیماری جلد لگے گی۔ اس کے علاوہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ سروس ایٹیٹیوڈ سے جیتے ہیں، سروس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، جو کہ ہارٹ کی تمام ڈیزیزز کی نمبر 1 وجہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سروس ایٹیٹیوڈ سے جینے والوں کو چیسٹ پین بھی نہیں ہوتی۔ سروس ایٹیٹیوڈ آپ کے سٹریس لیول کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کے دلوں میں جو فیلنگ آف ایمٹینس یا لونلینس ہے اس کا بھی یہی علاج ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ 4 سے 6 گھنٹے ہر ہفتے سوشل ورک کرتے ہیں ان کی زندگی 6 سے 8 سال بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو لاہور کے ایس او ایس ولیج کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چند ہی ہفتے پہلے میری وائف کو ایس او ایس ولیج جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ان کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو ایس او ایس ولیج میں ہی پڑھی اور بڑھی ہے۔ اب اس کی شادی کی عمر ہے اور وہ بہت ہی خوش تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی ایس او ایس ولیج میں ہی پلا بڑا ہے اور وہاں سے ہی ترقی کرتے ہوئے آج کل ریاض میں ایک انجینئر کی جاب کر رہا ہے۔ تو وہ لڑکی بہت ہی خوش تھی۔ میری وائف نے اس سے یہ پوچھا اب تم ریاض چلی جاؤ گی، تمہارے پاس پیسے بھی ہوں گے، تو اب زندگی کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آگے سے یہ کہا کہ مجھے بی اے اور کمپیوٹر کورس کرنے کا بہت شوق ہے، بس یہی کروں گی۔ میری وائف نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ تم کیا کرو گی، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ زندگی گزارنے کا کچھ اور بھی سوچا یا نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں سوچا۔ تو میری وائف نے کہا میں تمہیں سمجھاتی ہوں، تم سوچو اس بات کو کہ اگر یہ ایس او ایس ولیج میں تمہیں پناہ نہ ملتی تو آج تم کہاں ہوتی؟ تو اس نے کہا یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جیسے ابھی تم نے کہا کہ تمہاری شادی ایک سپانسر کے تھرو ہو رہی ہے، اگر وہ سپانسر تمہیں سپانسر نہ کرتا تو تمہاری شادی نہ ہو سکتی۔ اس نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہارے پاس خدا کی طرف سے سب کچھ ہوگا تو کیا تم کسی کی سپانسر بننے کی کوشش نہیں کرو گی؟ تو اس نے کہا آج سے پہلے میں نے یہ بات کبھی نہیں سوچی۔ اب پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی باتیں اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں، کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی اور کو بھی ہماری ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک شخص کو 42 ایئرز کی عمر میں یہ پتا چلا کہ اس کو ٹرمینل کینسر ہے۔
पहले तो कुछ महीने वो इस परेशानी में ही घर पे बैठा रहा कि हाय अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, और इस परेशानी में वो और बीमार होना शुरू हो गया। अचानक एक दिन किसी दोस्त का गुजर हुआ तो उसने उसकी हालत देख के ये कहा कि जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन तुम क्या ये नहीं समझते कि तुम्हारी जिंदगी का कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है? उसने कहा मसलन कुछ ऐसा काम ही क्यों नहीं कर जाते कि लोग तुम्हें हमेशा के लिए याद रखें। कुछ दिन सोचता रहा और फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि क्योंकि वो खुद कैंसर का पेशेंट है और वो खुद बहुत ही लोनली फील करता है और ये भी फील करता है कि शायद अगर उसके पास कुछ और लोग होते तो वो उनसे बात करता। तो उसने ये सोचा कि मैं भी कैंसर हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स के साथ ही काम करूंगा। सुबह हुई तो उसने टेलीफोन घुमाने शुरू किए कैंसर हॉस्पिटल्स में, और फाइनली उसने एक कैंसर हॉस्पिटल में एज अ वॉलंटियर जॉब शुरू कर दी। वो सारा दिन कैंसर के मरीजों के साथ बातें करता, उनके कपड़े बदलवाता, उन्हें खाना खिलाता, और बस इसी तरह शाम हो जाती। पहले ही हफ्ते के इख्तिताम से पहले उसे अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियां नजर आने लगीं। वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ, डॉक्टर से जाके बात की और फाइनली अपना चेकअप करवाया तो ये पता चला कि उसके कैंसर का जख्म रुक गया है, ग्रो नहीं हो रहा। उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ गई और उसने ये सोचा कि अगर मैंने 6 घंटे काम करने से मुझे ये फायदा हुआ तो अगर मैं ज्यादा करूं तो क्या होगा। अगले हफ्ते से उसने सारा दिन 10-10 घंटे कैंसर के मरीजों के साथ गुजारना शुरू किया। और मजे की ये बात है, उसने किसी कैंसर के पेशेंट को ये नहीं बताया कि वो खुद भी कैंसर का मरीज है। 1 महीने के अंदर उसका जब दोबारा चेकअप हुआ तो डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि उसके कैंसर के जख्म आगे बढ़ना तो दूर की बात बल्कि ठीक होना शुरू हो गए हैं। बस उसको इस चीज से इतनी ज्यादा हौसला हुआ और वो खुदा के आगे सजदे में पड़ गया और उसने साथ मेडिटेशन भी शुरू कर दी। भाई बात यह है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा कि 2 महीने के अंदर ही उसके कैंसर की जितनी भी सिम्टम्स थे वो रुक गए और विद इन 6 मंथ्स उसका कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टरों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये क्या हुआ। कुछ लोग इसको मिरेकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं खुदा ने कोई बहुत ही उसको किसी चीज का रिवॉर्ड दिया, कुछ लोग ये कहते हैं किसी कैंसर के मरीज की दुआ लग गई। अब मैं यह फैसला आप पे छोड़ देता हूं कि उसे क्या हुआ। रिटायर्ड लोगों को देख के और स्पेशली हाउसवाइफ्स को देख के जो घरों में सारा दिन वक्त गुजारते हैं, मुझे बड़ी ही हैरानगी होती है। मेरा अपना एक तजर्बा है कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद घर पे सारा दिन गुजारते हैं या हाउसवाइफ जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी सेहत बिगड़ने लग पड़ती है। मेरा तो ये ईमान है कि लॉन्गर यू सर्व लॉन्गर यू लिव। उसके बावजूद मुझे इस चीज पे हैरानगी होती है कि लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सारा दिन घर में गुजारना और किसी के लिए कुछ ना करना। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग जल्दी काम करना छोड़ देते हैं उनकी जिंदगी भी कम है, और स्पेशली वो जो हाउस वाइफ्स हैं, आप खुद भी देखिए तो आपको ये एहसास होगा कि उनकी सेहत भी कम है और उनकी उम्र भी आपको कम नजर आएगी। ये भी एक कानून कुदरत ही है, और वो कानून कुदरत कुछ ऐसा कहता है कि चंद अरसा पहले मैंने एक रिसर्च देखी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग वो हैं जो आखिरी टाइम तक सोशल वर्क करते रहते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल तो आपने मदर टेरेसा की देखी होगी, और इसी तरह की हजारों एग्जाम्पल्स और भी हैं। एक दूसरी खूबी मुझे इन खुश लोगों में और मुतमईन और पुरसकून लोगों में ये नजर आई कि ये तमाम लोग तमाम उम्र अपनी इनकम का 10% खैरात देते आए। जब उनसे ये पूछा कि आप खैरात क्यों देते हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हमें ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि हम जितना भी खैरात देते हैं उससे कई गुना हमें वापस मिलता है। तो भाई इन लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों मिलता है, हमें तो मालूम है कि क्यों मिलता है। ये तो हमारे खुदा का वादा था। एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ हम हैं कि हम 2.5% ज़कात भी नहीं देते, जो कि हमारे ही जान और माल का सदका है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि चैरिटी इज द रेंट फॉर द स्पेस ऑन अर्थ, कि ये जो ज़कात है, ये जो हमारी जिंदगी,
ہماری اس دنیا کے اوپر ہم نے جو جگہ گھیری ہوئی ہے اس کا رینٹ ہے. جیسے اگر آپ کا گھر بڑا ہو یا گھر اچھی جگہ پہ ہو تو اس کا کرایہ زیادہ ہوگا، تو اسی طرح اگر خدا نے اپنے فضل سے آپ کو اس کائنات پہ اچھی، بڑی اور بہتر جگہ دی ہو تو کیا آپ کے خیال میں اس کا کرایہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا جواب یہی ہے کہ ہاں زیادہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ زکوٰۃ دینی چاہیے. تیسری خوبی یہ نظر آئی کہ یہ خوش، مطمئن اور پرسکون لوگ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں سے خوش بھی بہت ہیں. بھائی پڑھے لکھے معاشروں میں لوگ دوسروں کے رائٹس کا بہت ہی خیال کرتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جلسہ ہو تو سڑک بند، شادی ہو تو سڑک بند، مہندی پہ ساری رات گانا بجایا جاتا ہے اور یہ پرواہ نہیں کی جاتی کہ ساتھ ہمسایوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. بسنت ہوتی ہے تو پورے شہر کو تنگ کیا جاتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، اپنے گھر کا کوڑ کباڑ لوگوں کے گھروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، سڑکوں پہ چلتے ہوئے گاڑیوں سے چیزیں باہر پھینکی جاتی ہیں، اب اور اپنا گھر بنانے کے لیے درخت بھی کاٹ دیے جاتے ہیں. بھائی ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف میں آپ کو ایک لاہور ایئرپورٹ کا سچا واقعہ سناتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایئرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو بہت ہی رش نظر آیا. 2 یا 3 انٹرنیشنل فلائٹس آ جا رہی تھیں. مسافر حضرات جن میں عورتیں، بچے اور عمر رسیدہ حضرات بھی شامل تھے بہت ہی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے. عمرے کی سعادت کے لیے جانے والوں کا بھی بہت ہی رش تھا. کچھ آگے گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک صاحب عمرے پر جا رہے ہیں اور ان کی جماعت کے تقریباً 50 لوگ ان کو چھوڑنے ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایئرپورٹ کے لانچ میں ہی ایک سرکل میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں درود شریف پڑھ رہے ہیں. میں نے ہمت اکٹھی کر کے ان کے لیڈر صاحب سے کہا کہ صاحب راستہ رکا ہوا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو ذرا سائٹ پہ ہو جائیے. تو انہوں نے سخت ناخوشی سے فرمایا استغفار، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب معاف کیجئے گا، آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی اس عبادت کی وجہ سے پیچھے بچے اور عورتیں پریشان ہو رہی ہیں. میں نے کہا جناب مجھے ایک واقعہ سچا یاد آتا ہے تو اگر اجازت ہو تو سناؤں. تو انہوں نے بہت ہی ناگواری کے انداز میں کہا جی بتائیے. تو میں نے کہا ایک جنگ کے دوران میں نے ایک یہ واقعہ پڑھا کہ ایک جنگ کے دوران حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راؤنڈ پہ نکلے تو دیکھا کہ سڑک کی دونوں جانب خیموں کی قطاریں لگائی ہیں اور درمیان میں ایک خیمہ علیحدہ نظر آیا جس سے راستہ رک رہا تھا. اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بھئی یہ 2 قطاریں تو سمجھ آتی ہیں، یہ درمیان میں خیمہ کیوں لگایا؟ تو فرمایا گیا کہ حضور اللہ یہ آپ کے لیے لگایا، آپ کی حفاظت کے لیے. تو آپ نے کہا کہ اس سے تو جہاد کا مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ جہاد ہی کیا جو کسی کی تکلیف کا باعث بنے. یہ سن کر ان کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن اس تمام گروپ نے مجھے گالی گلوچ شروع کر دی. اگر ان کا بس چلتا تو شاید مار کٹائی ہی ہو جاتی. بھائی اسلام تو ایک مکمل دین ہے جو کہ آیا ہی انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے تھا. اس میں سے اگر یہی نکل گیا تو کیا بچے گا؟ کاش ہم یہ بات سمجھ سکتے. بھائی اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جی کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ کیا سکون ہے اس میں. ایک حدیث شریف میں آیا تھا کہ پیغمبروں کے بعد اس دنیا میں اور اس سے اگلی دنیا میں بہترین لوگ تو وہ ہیں جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کریں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی زندگی سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہیں ان میں ایک اور خوبی نظر آئی، وہ لا آف گیونگ پہ بلیو کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لا آف گیونگ کیا ہے؟ تو بھائی لا آف گیونگ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو زندگی میں جو چاہیے وہ جتنا دو گے اتنا ہی واپس آئے گا. آپ خود سوال پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا آپ کو پیار، عزت، علم اور دعائیں نہیں چاہیے؟ جی ہاں یہ ہم سب کو چاہیے. تو اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیتے کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. قانون قدرت بھی یہی ہے کہ جو دو گے وہی کئی گنا ہو کے واپس آئے گا. تو بھائی اپنے لیے تو ہمیں پیار چاہیے، عزت چاہیے، اور دوسروں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ نفرتیں، دھتکار. تو یہ شاید ہمیں اسی لیے سے یہی سب کچھ مل رہا ہے. اگر ہم سارے لوگوں کو نفرتیں، بد دعائیں، بے عزتی، تان و ملامت، گالی گلوچ، کرٹیسزم،
बददयानती, झूठ और धोखा यही देंगे तो याद रखिएगा यही कई गुना होके वापस आएगा। और शायद यही वजह है कि हमारी जिंदगी में सुकून और खुशी ही खत्म हो गया है। रात को सोने से पहले जरा अपने दिन को सच जरूर कीजिएगा कि आज अगर आपको नींद नहीं आ रही या अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है तो आज आपने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से आपका सुकून और राहत खत्म हो गई है। माय डियर, अपने आप से पूछिए कि आप में से किस को दुआएं नहीं चाहिए या रहमतें नहीं चाहिए। हमारे मजहब में तो अस्सलाम वालेकुम की तर्ज पर हमें एक बिल्ट इन सिस्टम दिया गया था लोगों पे सलामती और रहमतें भेजने का। क्या मतलब है अस्सलाम वालेकुम का? इसका मतलब है तुम पे खुदा की सलामती हो। जरा सोचिए तो सही कि अगर एक शख्स आपको नफरत भी करता है, आपको पसंद भी नहीं करता, और अगर आप उसको अस्सलाम वालेकुम कहें तो वो मजबूर है अगर और कुछ ना भी कहे तो एटलीस्ट वालेकुम कहने पे। वालेकुम का मतलब है और तुम पर भी हो। और अगर और कुछ ना मिले, सारा दिन आप सलाम वालेकुम ही लोगों को करते रहें और आपको वालेकुम ही मिलता रहे, तो सोचिए कि शाम तक आपने अपने बैग में कितनी रहमतें इकट्ठी कर लें। आजकल तो ये हाल है कि सोशल गैदरिंग्स पर अस्सलाम वालेकुम की जगह हेलो हाय और अल्लाह हाफिज की जगह बाय बाय ने ले ली है। इवन के टेलीफोन को देखिए, हम टेलीफोन हेलो कह के उठाते हैं और बात खत्म करते ही धाड़ से बंद कर देते हैं। के टेलीफोन को देखिए, हम टेलीफोन हेलो कह के उठाते हैं और बात खत्म करते ही धाड़ से बंद कर देते हैं। कि मैं बात कर रहा हूं उस देने के लिए आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं। बस अपने आप से ये कमिटमेंट कर लीजिए कि आज से आप जितने लोगों को देखेंगे उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। चाहे आप एक स्माइल दें, चाहे आप किसी को चैरिटी दें, चाहे किसी को दुआ दें। आप खुद सोचिए, एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे या 4 बच्चे जा रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपका ख्याल ये नहीं कि आप उनको गुजरते हुए एटलीस्ट दुआ तो दे सकते हैं। अगर किसी शख्स ने आपसे बदतमीजी की है तो उसे गाली निकालने की बजाय आप उसको समझा भी सकते हैं। आप उसके लिए इल्म की दुआ भी कर सकते हैं, आप उसके लिए खुदा से मगफिरत की दुआ भी मांग सकते हैं। तो भाई, सारा दिन अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे तो यही याद रखिए, यही सब कुछ कई गुना होकर वापस आपको ही मिलेगा। मैं तो लोगों से ये भी कहता हूं कि वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू गिव। याद रखिए, जो दे रहे हैं वो अपने लिए ही दे रहे हैं, बिकॉज हमें बहुत चाहिए। इसका एक वाकया आपको सुनाता हूं। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एक मुसाफिर बैठा और उस मुसाफिर ने उस टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू कर दी और उसकी ड्राइविंग तक की तारीफ शुरू कर दी। ड्राइवर बहुत ही खुश हो गया और उसने इसी खुशी खुशी में 1.5 घंटे के सफर में मुसाफिर को पता ही ना चलने दिया और वो आपस में गपशप लगाते रहे। जब सफर खत्म हुआ तो टैक्सी वाले ने ये पूछा कि मैं तो एक ऑर्डिनरी तरह का ड्राइवर हूं, आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता हूं? आज से पहले तो मुझे किसी ने नहीं कहा। तो उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें ये कहा था उसके बाद तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। उसने कहा मैंने इसीलिए ही तो कहा था, मेरी तारीफ करने से तुम खुश हुए, तुम जब खुश हुए तो तुमने वापसी में मुझे खुश रखा, मैं खुश हुआ तो मैंने तुम्हें टिप दे दी, अब तुम और खुश हो गए, अब नेक्स्ट मुसाफिर जो तुम्हारे साथ बैठेगा तुम उसको भी खुश रखोगे, वो तुम्हारी गपशप में महव रहेगा और दफ्तर में जाएगा तो खुशी खुशी वो किसी और को खुश रखेगा। तो भाई, इसी तरीके से मेरे सिर्फ एक जुमले की तारीफ करने से कितने लोगों में ये खुशी ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो भाई, ये है जज्बा, ये है किसी को कुछ देने का जज्बा। याद रखिए, अगर आप लोगों में खुशी और प्यार बांटते रहेंगे तो वो प्यार इसी तरह ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों में नफरतें या परेशानियां बांट रहे हैं तो उसी तरीके से वो परेशानियां भी आगे ही आगे चलती चली जाएंगी। मदर टेरेसा की एक कहानी सुनिए। मदर टेरेसा को पता चला कि इसी मोहल्ले में एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ काफी दिनों से भूखी है। वो उसके लिए खाना लेके गई। जब बच्चे खाने पे आए तो उस औरत ने बच्चों को खाना खाने से मना कर दिया। उस खाने के 2 हिस्से किए और मदर टेरेसा को ये कह के कि मैं अभी आई, घर से बाहर निकल गई।
5 منٹ کے بعد وہ عورت واپس آئی تو مدر ٹریسا نے یہ پوچھا تمہارے بچے کھانے پہ تمہارا انتظار کر رہے تھے, تم کدھر چلی گئی؟ اس نے کہا کہ اسی محلے میں ایک اور عورت بھی ہے, اس کے بھی کچھ بچے ہیں جو پچھلے کافی دنوں سے بھوکے ہیں, میں وہ آدھا کھانا ان کو دینے کے لیے گئی تھی. تو مدر ٹریسا نے روتے ہوئے یہ پوچھا لیکن تمہارے تو اپنے بچے بھی بھوکے تھے. تو اس نے کہا انہی بچوں کی بھوک کے لیے تو میں وہ کھانا دینے گئی تھی, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے یہ دینے میں ہی تو ہے کہ اسی کے صدقے میرے بچوں کو بھی کھانا ملے گا. میرے بھائی یہ سوچئے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا کچھ ہے. انفارچونیٹلی جب ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کیا کچھ ہے تو ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا, بیکاز ہمارے نزدیک دینا صرف پیسہ ہی ہے. آپ سوچئے کہ آپ کو خدا نے کتنا کچھ دیا ہے جو آپ دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو دعائیں دے سکتے ہیں, آپ لوگوں میں تعلیم بانٹ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو پیار دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اسمائل دے سکتے ہیں, آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں. آپ دینے والے تو بنیے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 83 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو اچھے الفاظ ہی دے دیا کرو. تو مائی ڈیئر یہ ہے جذبہ دینے کا. اس کے علاوہ جب میں نے خوش اور مطمئن لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کسی شخص نے یا زمانے نے کوئی زیادتی کی ہو جو کہ آپ کو آج تک یاد ہو, یا آپ اس شخص کو برا سمجھتے ہوں, تو جواب کچھ ایسا ملا کہ بھائی ہم اتنے پاگل بھی نہیں کہ اپنے دلوں میں نفرتیں رکھیں جو کسی تک تو نہیں پہنچیں گی لیکن ہمیں ہی ختم کر جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی, لیکن یہ تمام لوگ معافی اور درگزر کی سائیکالوجی پر یقین رکھتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اگر خدا سے معافی چاہیے تو لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں سے معافی مانگنا سیکھو. اگر آپ گلٹ یا نفرت کے جذبے کے ساتھ جئیں گے تو یہ آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. بھائی سچ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, بلکہ کسی کو معاف کرنے یا معافی مانگنے سے ہم اپنے آپ کو ہی معاف کرتے ہیں. اور ویسے بھی کون سا شخص ہے اس زمانے میں جس نے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ کی ہو اور جس کو خدا سے معافی نہ چاہیے؟ اور اگر ہمیں معافی خدا سے چاہیے تو ہمیں اس خدا کا حکم بھی ماننا چاہیے جس نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں خدا سے معافی اور درگزر چاہیے تو تمہیں بھی معاف کرنا چاہیے. ایک واقعہ سنیے, شاید اس سے آپ کو معافی کا کانسیپٹ کچھ بہتر ہو جائے. ایک چھوٹے سے قصبے میں 3 بہت ہی شرارتی بچے رہا کرتے تھے اور روزانہ لوگوں کو تنگ کرنے کی نئی نئی ترکیبیں ڈھونڈتے. ایک دن انہوں نے اس قصبے کے ایک پولیس والے کے نام کے ساتھ ایک گالی لکھ کر دیوار کے ساتھ لگا دی. جب پولیس والے کو پتا چلا تو اس نے تینوں بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے. اس نے ان کو بہت ہی تسلی دی کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, صرف تم کو یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں. اسی وقت ان میں سے 2 بچوں نے تو مان لیا اور اس سے سوری کر لیا, لیکن تیسرے نے ماننے سے ہی انکار کر دیا. زندگی گزرتی گئی, بچے بڑے ہوتے گئے اور شہروں میں چلے گئے, پولیس والے کی بھی ٹرانسفر ہو گئی. تیسرا بچہ جس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے دل پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بوجھ سا لگتا. کسی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ بچپن میں ایسا واقعہ ہوا تھا اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں بھی غلطی مان کر معافی مانگ ہی لیتا اس وقت. اس نے کہا کہ اگر یہ گلٹ تمہارے ابھی تک تنگ کر رہا ہے تو تمہیں اس پولیس والے کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. تو صاحب بڑی ہی کوششوں سے اس نے آخر اس پولیس والے کا پتہ چلا ہی لیا اور اس کو فون کیا اور اس کو وہ واقعہ یاد کروا کے یہ کہا کہ میں وہی بچہ بول رہا ہوں. اس بات کو اس وقت 22 سال گزر چکے تھے. جب اس نے فون پہ یہ کہا کہ میں تم سے بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تو آگے سے پولیس والے نے کہا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کال کیا, بیکاز میں تمہارے بارے میں بہت ہی پریشان تھا کہ تم 22 سالوں سے اس گلٹ کو لے کے کیسے جی رہے ہوگے. تو بھائی یہ ہے گلٹ اور یہ کیا کرتا ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, اور اگر آپ سے غلطی یا کوتاہی ہو ہی جائے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے. لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ آج سڑک پہ چلتے ہوئے جس کے ساتھ زیادتی کی, جس کا حق مارا یا جس کو تکلیف پہنچائی, اگر آج اس سے آپ نے معافی نہ مانگی تو پھر اسے کہاں ڈھونڈیں گے. یہ ہماری جو ایگو ہے یہ ہر وقت ہمارے آڑے آئی جاتی ہے اور ہمیں معافی مانگنے سے روکتی رہتی ہے. لاہور کے ہی شہر کی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں. ایک لاہور کا واقعہ جو سنانے لگا ہوں, اس سے شاید آپ کو یہ فارگیونیس کا کانسیپٹ کرسٹل کلیئر ہو جائے. ایک عورت کے بارے میں یہ پتا چلا کہ بہت ہی سخت بیمار ہے
اور ان کی فیملی کے کسی ممبر نے ان کو ہمارے بارے میں بتایا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھے ایک خاتون بستر پر لیٹی ہوئی نظر آئیں۔ مجھے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکیں۔ عمر سے زیادہ بڑی تو نہیں لگ رہی تھی لیکن چہرہ بہت ہی بے رونق اور پریشان اور جسم کافی بھاری۔ میں نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ 4 سال پہلے ان کے خاوند نے دوسری شادی کر لی اور اب اس کے 2 بچے ہیں۔ تب سے یہ سیپریٹڈ ہیں اور اپنے ماں باپ کے گھر رہائش پذیر ہیں۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں یورینری ٹریک کی انفیکشن ہو گئی جو بڑھتے بڑھتے کڈنیز میں چلی گئی۔ اس کے بعد بیک ایک اور مائیگرین بھی شروع ہو گئی۔ لاہور کا کوئی ہسپتال کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو انہوں نے چیک نہ کیا ہو۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اینٹی بائیوٹکس ہی کھا رہی ہیں لیکن انفیکشن ہے کہ کیا کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں نے جب یہ پتا کیا تو مجھے فیل ہوا کہ میرے بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اپنے خاوند، ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے بارے میں سخت نفرت کا اظہار کیا اور وہ ہر چیز کا قصوروار صرف انہی کو ٹھہراتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اتنی بد دعائیں دیں۔ جب 15-20 منٹ کے بعد ان کی چھوٹی سی سٹوری ختم ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بی بی آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے اس کے خلاف، کیا آپ اس کو معاف کرنا پسند کریں گی؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا آپ تو میری مدد کرنے آئے ہیں، میں ایسے شخص کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا بی بی آپ اس شخص کو معاف نہ کیجئے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے تو آپ کو اس کو معاف کرنا ہی پڑے گا، آگے آپ کی مرضی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد مجھے ان کے گھر سے فون آیا اور مجھے بلایا گیا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو پتا چلا کہ 3 مہینے میں ان خاتون کی حالت بہت ہی بری ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے پھر وہی بات کہی کہ اب تو آپ سمجھ جائیں، اب تو آپ سٹیپ لیجئے اور اپنے لیے معافی مانگیں۔ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے فون اٹھایا اور اپنے خاوند سے بات کی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر مل گئے اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ بہت ہی بیمار ہیں تو وہ آدھے ہی گھنٹے کے اندر ان کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کے وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی پریشان ہوئے اور یہ بات کی کہ ہم ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے، مجبوری سے میں نے ان کے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے ان کو ان کے ساتھ بھجوا دیا کیونکہ سیپریشن ہوئی تھی، ڈائیورس نہیں تھی۔ اسی بات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی حالت بہتر ہونی شروع ہو گئی، ان کی انفیکشن بہتر ہونی شروع ہو گئی، ان کی بیک ایک اور مائیگرین ختم ہو گئی اور ان کی زندگی کچھ نارمل ہونی شروع ہو گئی۔ سٹوری کا شارٹ کرتے ہوئے آپ کو اینڈ بتا دوں کہ اس بات کو 1.5-2 سال گزر چکے ہیں۔ وہ خاتون خدا کا شکر ہے مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ خدمت خلق بھی کر رہی ہیں، بچوں کے پڑھاتی ہیں اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اسکول شروع کیا ہے جس میں وہ غریب بچوں کو مفت میں تعلیم و تربیت دیں گی۔ مائی ڈیئر یہ کیا ہے آپ خود سوچ لیجئے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ان کو بچوں کی دعائیں لگیں یا ان کی معافی سے ان کے دل کا ضمیر کا گلٹ ختم ہو گیا یا ان کی جو بددعائیں تھیں وہی ان کو واپس آ رہی تھیں جو ان کے علاج میں حائل ہو رہی تھیں، یا یہ معجزہ تھا یا یہ کیا تھا؟ یہ اب آپ خود سوچ لیجئے یہ کیا تھا۔ آج آپ اپنے آپ کو معاف کر دیجئے اور اپنے اس گلٹ اور نفرتوں سے باہر نکلنے کے لیے ٹیلی فون اٹھائیے اور جس شخص سے معافی مانگنی ہے یا جس شخص کو معاف کرنا چاہتے ہیں اسے کر دیجئے۔ اگر آپ کو اس شخص کا پتہ نہیں معلوم تو اس کی تصویر سامنے لے کے آئیے آنکھوں کے آگے اور اونچی آواز میں اس سے کہیے میں نے تمہیں خدا کے لیے معاف کیا یا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ ذرا سوچئے کہ یہ ورڈ فار گیونگ بھی تو 2 ہی لفظوں سے تو مل کے بنا ہے، فار اور گیونگ۔ فار کا مطلب کے لیے، گیونگ دے دیا، یعنی کہ خدا کے لیے دے دینا۔ جب آپ یہ سچے دل سے خدا کے لیے کسی کو معاف کر دیں گے یا خدا کے لیے کسی سے معافی مانگ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے اس گلٹ اور نفرت کا بہت وزن ہے ہمارے دلوں پر۔ محسوس ہوگا کہ آپ کتنے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے اس گلٹ اور نفرت کا بہت وزن ہے ہمارے دلوں پر۔ لوگوں سے فارگیونس کے فوائد سن کے ایک دن سوچا کہ میں لکھوں تو صحیح فارگیونس کے بارے میں کچھ تو جو لکھا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔
What could one want that forgiveness cannot offer? Do you want love? Forgiveness furnishes it. Do you want true joy and happiness? Forgiveness promises both. Do you seek peace of mind? Forgiveness renders it too. Do you care for a clear and a clean mind? Forgiveness shows how. Do you care for a kind heart? Forgiveness confers it too. Do you want health? Forgiveness will grant it as well. Do you want to create a feeling of self-worth? Forgiveness can create it too. Are you short of friends? Forgiveness offers a lot. Do you want the power that transforms the world? Forgiveness awards it too. Do you want a shiny face and glowing eyes? Forgiveness presents it as well. Do you want safety and protection? Forgiveness assures it too. Do you want kindness, gentleness, and humbleness? Forgiveness bestows it all. Do you want a quiet sleep? Forgiveness ensures it too. Or you may simply wish to be pardoned by the Creator. Only forgiveness can make it happen. All this forgiveness offers us and much more. Then my question is, why are we so reluctant to forgive? My dear, ये कानून कुदरत हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे. कानून कुदरत के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये जस्ट लाइक दीवारें हैं. दीवारों से आप अपना सर तो टकरा सकते हैं, लेकिन दीवारों को आप हिला नहीं सकते. ये यहाँ पे हैं और यहाँ ही रहेंगे. आपकी जिस्मानी, जज्बाती, दिमागी और रूहानी सेहत का दारोमदार इन्हीं पर तो है. याद रखिए कि अगर आप जज्बाती, दिमागी या रूहानी तौर पर सेहतमंद ना हो तो आप जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो जाते हैं. कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर शाम को आपको किसी बात पे सदमा पहुंचे या आपको कोई आपका दोस्त डॉज कर दे तो सुबह आपकी फीलिंग बॉडी में ऐसी होती है जैसे आप बीमार हैं, और आप कॉलेज में फोन करके या ऑफिस में फोन करके ये कह देते हैं कि आज मेरी तबीयत नहीं है, जबकि फैक्ट तो ये है कि आपकी बॉडी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इमोशनली आप अनहेल्दी थे, आपकी बॉडी भी अनहेल्दी हो गई. जिंदगी गुजारने का यही तरीका है. आपको पसंद है या नहीं, खिदमत खल्क के जज्बे से जिएं, लोगों को देना सीखें. याद रखिए, ऊपर वाला हाथ जो देने वाला हाथ है, नीचे वाले हाथ से बहुत बेहतर है. स्माइल और खुशी के साथ जिएं, माफी और दरगुजर के साथ काम लें. ये माशरा, मुल्क जन्नत बन जाएगा अगर हम छीने और लेने की बजाय सर्विस और देने की आदत को अपनाएं. अपने लिए, अपने आइंदा नस्लों के लिए. जो आप करेंगे वही आइंदा नस्लें भी करेंगी. एक और सच्चा वाकया सुनिए. एक साहब 55 साल की उम्र में अपनी बीमारी की वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले बैठे. बहुत ही बीमार थे, काफी अरसे से बीमार रहे, हर तरह के डॉक्टर को आजमा लिया और हालत ये हो गई कि व्हील चेयर पे आ गए. बॉडी एक तरफ से टोटली पैरालिसिस का शिकार हो गई. आखिर बात मुझ तक पहुंची. मैंने उनसे मीटिंग की तो सबसे पहले तो मैंने उनके घर में ये देखा कि उनके पास कोई भी नहीं मुलाजिमों को सिवा. तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ज़ारो को रोना शुरू कर दिया. पता ये चला कि उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों रिटार्डेड हैं. 3 दफा शादी हो चुकी है. पहली बीवी की डेथ हो गई, दूसरी की डाइवोर्स हो गई और तीसरी की भी डेथ हो गई. एक ही भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं. ये बात सुनाते जाएं और मुझे रोते जाएं. मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने ये कहा कि बस कुछ ना पूछें, खुदा ने मेरे साथ बहुत जुल्म किए. तो मैंने उनसे ये कहा, खुदा किसी पे जुल्म तो नहीं करता. आप सोचिए कि कहीं आपसे कोई ऐसी कोताही तो ना हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ आपके साथ. तो बहुत ही नाराज हो गए. मैंने उनसे यही बात कही कि भाई मैं तो आपको सिर्फ रियलाइज करवाना चाह रहा हूं. अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा कुछ एक ईमान है और यही कुरान पाक में भी बार बार आया है कि जो भी तुम पे होता है वो खुदा को मजा नहीं आता आपको तकलीफ दे के, आपकी अपनी ही वजह से होता है. खैर मैं ये कह के उन्हें चला आया. 2-3 महीने के दौरान मेरी उनसे कई दफा फोन पे गुफ्तगू हुई और मैं उनसे हर दफा यही पूछा कि सर कुछ याद आया, और वो आगे से यही कहें नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था. 3 माह के बाद अचानक उनका फोन आया. मुझे लाहौर से बुलाया गया. मैं उन तक पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा डाउन लगे.
رونے کے بعد مجھے یہ کہا کہ آج آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتائی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں پچھلے 5 سالوں سے ہر جگہ، ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر پیر فقیر کے پاس، ہر مزار پہ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں سے ملا ہوں، لیکن جو آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے سوال پوچھا تھا ویسا سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ میں اس بارے میں سوچتا رہا، اور بالکل آپ نے سچ یہ کہا تھا، میرے دل پہ ایک بہت ہی بڑا گلٹ ہے۔ جب میرے باپ کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو میرا بھائی جو آج امریکہ میں ہے، اس وقت بھی امریکہ میں تھا، وہ پاس نہیں تھا۔ میرے باپ نے جائیداد کے 2 حصے کیے اور مجھے کہا کہ اپنا آدھا اپنے بھائی کو دے دوں۔ میری نیت میں کچھ برائی آئی اور میں نے اپنے بچوں کا سوچا تو بس یہی کیا کہ اس کو تو امریکہ میں ہے، اس کو تو ضرورت نہیں، میں اس کی جائیداد میں کچھ تھوڑی سی ہیرا پھیری کر گیا۔ یہ ایک ایسا گلٹ ہے جو میرے دل میں ہے، اور اس کے علاوہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں آتا۔ یہ بات سن کے میں نے زاروں قطار رونا شروع کیا اور میں نے کہا، صاحب آپ کا جب پہلا بچہ ریٹارڈیڈ ہوا تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا، جب دوسرا ہوا آپ نے پھر بھی نہیں سوچا، آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہا، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ خدا آپ کو موقع دیتا رہا کہ آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ اتنی بڑی قیمت دے چکے ہیں اس پیسے کے لیے، جن بچوں کے لیے آپ نے وہ پیسہ رکھنا چاہا وہ تو بچے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو ان صاحب نے روتے روتے یہ کہا، مجھے بتائیے میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا، صاحب آپ اپنے بھائی کو بلائیے اور اس سے معافی مانگ لیجئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، 1 ہفتے کے بعد وہ آئے، انہوں نے ان کی جائیداد دی، ان سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہا کہ فائز صاحب آج سے تو مجھے اپنی جو جائیداد بچی ہے اس سے بھی نفرت ہو گئی، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے وہ جائیداد بھی ایک ٹرسٹ کے نام کر دی۔ خود زندگی خدمت خلق کے جذبے سے گزارنی شروع کی، اور اسی طریقے سے دن اور راتیں گزرنی شروع ہو گئیں۔ اینڈ یہ ہے سٹوری کا کہ آج اس بات کو 1.5 سال ہو چکے ہیں اور وہ صاحب آج تک زندہ ہیں۔ ان کے ڈاکٹر اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ مائی ڈیئر، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ سکون اور خوشی دے گا، ہم اسی کے پیچھے ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں۔ جب 10 مرلے کے گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے تو یہ سمجھنے کی بجائے کہ یہ سکون کیوں ختم ہوا، ہم سمجھتے ہیں شاید اب 1 کنال کے گھر سے سکون ملے گا، تو ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب 1 کنال کا گھر مل جاتا ہے تو سکون پھر نہیں ملتا، بس ساری زندگی اسی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے، لیکن سکون اور خوشی نہیں ملتا۔ مائی ڈیئر، اگر زندگی کی اصل حقیقت سکون اور خوشی ہی ہے تو ہم یہ کیوں نہیں مانگتے اور ہم اسی کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ ذرا غور سے سوچئے کہ ہم سب لوگ مرنے کے بعد ایک ہی جیسے الفاظ سننا چاہتے ہیں، ہائے اللہ کتنا نیک تھا، کتنا خدا ترس تھا، ساری عمر اس نے خدمت خلق کی، کتنا ہی سچا انسان تھا، اللہ اس کو بخشش کرے، اللہ اس کی قبر کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص ہمیں اور بھی بہت دے۔ مائی ڈیئر، ہمارے ساتھ یہی جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ پھر مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کے اعتقاد کیوں بدل چکے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی کے لیے نہ کریں، اپنے لیے ہی کریں۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو بدل لیں، دنیا آپ کی خود ہی بدل جائے گی۔ تبدیلی کا لمحہ آج بلکہ اسی وقت ہے۔ اگر آپ معاشرے کی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک نے کیا ہی صاف کہا تھا، حقیقت تو یہ ہے اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ شاید وہ انہی اوصاف کی بات کر رہا ہو۔ مائی ڈیئر، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 45 منٹ کی مہلت دے دیجیے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میرے پیغام میں آپ کو کچھ سچائی نظر آئی یا نہیں آئی۔ یہ پیغام نیا تو نہیں ہے، ہاں بہرحال اس کو دینے کا طریقہ آپ کو ضرور فرق لگا ہوگا۔ اگر آپ اب بھی اپنے پرانے سٹائل سے جینا چاہیں تو بھائی آپ کی مرضی، یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ کو پورا اختیار ہے اس کو اپنی مرضی سے چلانے کا۔ میرا کام تو تھا آپ کو پیغام سنانا، سو وہ میں نے کر دیا۔ میری خواہش ہے کہ کبھی آپ مجھے اپنی کامیابی کی کہانی سنائیں۔ میری ایک فیوریٹ دعا ہے جو میں اپنے سیمینارز کی کلوزنگ پر کرتا ہوں۔ Oh my Creator, give me courage to be an instrument of peace for my fellow men by changing their doubt with faith, despair with hope, confusion with clarity, purposelessness with vision, sadness with happiness, misconceptions with truth, hunger with food, disease with health, hurt
with pardon, regrets with content, fear with courage, insult with respect, hatred with love, darkness with light, blames with self-responsibility, self-pity with self-acceptability, snatching with service, curses with blessings, anger with forgiveness, selfishness with selflessness, control with self-accountability, self-slavery with self-control, worries with satisfaction, leisure with labor, criticism with appreciation, false ego with self-respect, taking with giving, injustice with justice, emptiness with fulfillment, ignorance with knowledge, reputation with character, thanklessness with gratitude, loneliness with meditations, frustrations with prayers, godfathers with one and the only God. O my Lord, choose me to be a peacemaker and grant me everything it takes to make the difference in the lives of people. For it is in giving that we receive, and it is in forgiving that we are forgiven, and it is in dying that we live forever. ہمارے لیے اور ہمارے کام کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. اس کیسٹ کے شروع میں آپ نے پاکستان کے بارے میں ایک پوئم سنی تھی اور اس کے اختتام پر ہم آپ کو ایک ترانہ سنا رہے ہیں، اس خواہش کے ساتھ کہ یہ ترانہ نہ صرف آپ کی زبان پر ہوگا بلکہ ہمارے پیغام کی یاد بھی دلاتا رہے گا. آئیے ترانہ سنیں اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت، حوصلہ اور توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے وطن میں سکون اور خوشی کے لیے دن رات کوشاں رہیں.
बजेगी चैन की बंसी मंजिलें हैं सामने रास्तों पे हैं कदम हौसले जवान हैं अब नहीं रुकेंगे हम बदलेंगे ये राहें हम बदलेंगे हवाएं 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 हम It's a message for the nation by ACE.